अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, ईद का मौका है तो तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को जी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं कि इस ईद पर हम जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जो हमसे गुजारिशात की गई थी सब बड़ों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, हम उन पर अमल दरामद कर रहे होंगे, एहतियात से लोगों से मिल रहे होंगे, फासले। यकीनन मैं समझ सकता हूँ ईद का मौका है, आपका जी चाहता है जी अपनों से, प्यारों से अगर ईद के मौके पे गले नहीं मिलना तो फिर कब मिलना है। लेकिन क्या करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है, फासला रखना है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को बाज़ारों में लेकर नहीं जाना है, घर से बाहर भी अगर जाना है कहीं घूमने के लिए तो आप उस तरीके से इस दफ़ा ईद पर ईद को नहीं मना सकते कि जिस तरह से इससे पहले हमेशा से ज़िंदगी में होता आया है। और ये एक गैर मामूली हालात हैं जिसके लिए गैर मामूली इक़दामात किए गए हैं और हमें इन सब पर अमल करना है अपने लिए और दूसरों के लिए। हम दूसरों का ख्याल रखेंगे हमारे लिए और दूसरे ख्याल रखेंगे हमारा। इसी तरह से ये बात आगे बढ़ेगी, इसी तरह से ज़िंदगी को जीना है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईद के हवाले से। ईद के इस पुरमसरत मौके पर हम टेलीविज़न पर बैठ कर तो यकीनन मुस्कुराहटें बखेर सकते हैं और एक दूसरे से ईद के हवाले से, ईद की मुनासबत से बात कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं। टेलीविज़न पर आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ईद के दिनों में भी दिखाई दिए होंगे और इसके अलावा भी टेलीविज़न पर हम उनको बुलाते हैं, हम दिल से बुलाते हैं और वो हमारी दिल से की हुई गुजारिश को तस्लीम भी करते हैं और दिल से फिर आते भी हैं और टेलीविज़न चैनल्स को भी अपना और प्रोग्राम्स को भी अपना समझते हैं। सबसे पहले सरबरा बराबरी पार्टी पाकिस्तान जवाद अहमद साहब। जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं सामिया खान साहिबा। आज हमने सोचा है कि ईद के मौका पर इनसे एक तो कोरोना के हवाले से ज़रूर सवाल पूछना है कि सितारे क्या कहते हैं, साथ में इनसे ये भी कहना है कि 2019 जब जा रहा था और 2020 जब आ रहा था तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी प्रोग्राम में, तब जब हमने इनसे सवाल पूछा था कि 2020 कैसा रहेगा तो तब इन्होंने हमसे कोरोना का जिक्र नहीं किया था। तो ये हमारा इनसे गिला है कि आपने हमें तब क्यों नहीं बताया, अगर आपने हमें तब बता दिया होता तो शायद आज हम बहुत बेहतर हालात में होते। लेकिन बहरहाल जी, आप दोनों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। जवाद, सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। कहते हैं कि ईद तो अब बड़ों की नहीं बच्चों की होती है, लेकिन दिल होना चाहिए जवान, उम्र इसकी रखिया। तो ईद आपके लिए किस तरह की होती है और इस दफ़ा ईद कैसी है, ये जो कोरोना इफेक्टेड दौर में से हम गुजर रहे हैं? अच्छा, पहले तो जो मेरी जो मदर की डेथ हो गई, कोई 2008 में हुई थी, तो अब 12 साल हो गए। तो उनके बाद वो ईद तो मेरी इस तरह नहीं रही। तो ईद तो बस ऐसे ही होता है कि वो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, वो जो लोगों के साथ मिलना मिलाना। तो दूसरा ये कि आज जो हम ईद जिन हालात में मना रहे हैं, मेरा ख्याल और भी थोड़ा एक सैड एक पूरा इन्वायरमेंट है इस पाकिस्तान का। एक तो गुर्बत है बहुत ज़्यादा, पहले भी थी पाकिस्तान में, ज़्यादा बढ़ गई है और लोग फिर परेशान भी हैं। जो गरीब नहीं है वो वैसे ही परेशान है क्योंकि हर एक को अपनी सेहत का मसला भी बड़ा हुआ है। जो सबसे बड़ा कंसर्न है मेरा वो ये है कि मैंने अभी थोड़ा अर्सा पहले आवाज़ उठाई थी, पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ये बात की थी, मैंने ट्वीट किया, मैंने उसका एक मैंने सॉन्ग डेडिकेट किया डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेस को। और फिर मैंने कहा कि ये बड़ा बुरा दौर आ जाएगा अगर हम इनको इक्विप नहीं करेंगे और हम इनको अगर सपोर्ट नहीं देंगे इस वक्त, और हम इनको हिफाजती जितने भी इकदाम हैं जो करने चाहिए वो नहीं करवाएंगे उनके लिए, तो बहुत बड़ा लोड पड़ेगा और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। और मुझे बड़ा जो है ना, मुझे खुशी है कि इसको कैंपेन्स बनी, चैलेंज ने उठाया, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि आज भी मैं देख रहा था, एक डॉक्टर ने कहा हुआ है कि वो एक्सपो सेंटर में काम कर रहे हैं तो उनकी 15,000 रुपया जो है ना वो सैलरी में से काट लिया है उन्होंने। वो एक डॉक्टर हैं, पहली बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। अगर आप उनके 15,000 रुपया काट लेंगे इस तरह तो फिर बाकी अब क्या रह जाएगा इस मुल्क के अंदर। इधर प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो जदादों के साथ भी बैठे होते हैं, उनके पास तनख्वाहें भी आ रही हैं, वज़रा भी सारे वही हैं, वही सारे MNAs MPs हैं, जागीरदार सरमायादार लोग हैं। अगर आखिरकार आपने जो तान टूटनी है आपकी सैलरीड क्लास पे या वर्कर्स पे, मेहनत कशों पे, तो ये बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये क्लास डिवाइड बढ़ती जा रही है। और इस ईद पे हमें ज़्यादा इस पर सोचना चाहिए कि क्या इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब का जो फासला है जो बढ़ता जा रहा है
اور پھر اس طرح کے اقدامات سے اور بھی زیادہ وہ اجاگر ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں اگر نہیں کچھ کریں گے تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر یہ جو ریزنٹمنٹ ہے نا, یہ جو ایک نا امیدی ہے, یہ بڑھے گی. عید والے دن میں تو یہ مشورہ دوں گا سب کو, گورنمنٹ کو, تمام جتنے بھی حکومتی اراکین ہیں, اسپیشلی جو ہیلم آف دی افیئرس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آپ کو خیال کریں اس ملک کے اندر انسان رہتے ہیں, صرف اشراط الارض یا کوئی جانور تو نہیں رہتے, تو ان کا خیال کریں. اور عید کے موقع پہ اسپیشلی یہ پیغام دینا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. سامیہ, پہلا سوال میں وہیں سے شروع کروں گا جو میں نے آپ کو اوپننگ میں کہہ دیا کہ آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ 2020 میں آپ نے تو کہا تھا 2020 تو کمال ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. بہت سے لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2020 تو اب گزر جائے تو اچھا ہے. آپ ابھی پچھلے کلپ نکلوائیے, پہلے تو میں نے عید مبارک دینے لگی تھی, لیکن اتنا یہ تو الزام ہے, صرف گلہ نہیں ہے, الزام ہے. I was the only one astrologer جو کہ کہتی تھی کہ ایک مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. میرے ساتھ جتنا پینل ہوتا تھا وہ سب کہتا تھا ایک روشن پاکستان نظر آ رہا ہے, اور میں کہتی تھی, اور میں نے کوئی 35 پروگرامز کیے ہیں, اور میں کئی جگہوں پہ کہتی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں, مجھے بہت برا نظر آ رہا ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے. اب میں آپ کو اپنا وہ بیان سارا سنوا دوں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اس سے, یعنی کہ بات ایک تو یہ طے ہو گئی کہ آپ جو بتاتی ہیں, میں تو اکیلی تھی جو یہ بات کہتی تھی, اور میں یعنی کہ آپ ایک زرداری سب پہ بھاری, اور اسی طرح سے آپ کی ایک اکیلے کی بات جو ہے وہ سب پر بھاری. علی, کیونکہ میں کہتی تھی کہ وہی نقشہ ہے جو 1999 میں تھا جب ہم 2020 میں انٹر ہونے جا رہے ہیں, اور یہ وہی نقشہ ہے جو سن 2000 میں تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا. میرے یہی الفاظ ہیں, میں نے کہا کہ وہی نقشہ ہے کہ جو اس وقت آسمان پہ بنا ہوا تھا, اور پھر امریکہ نے عراق پہ اٹیک کر دیا تھا اور دنیا ایک وار زون میں چلی گئی تھی. تو مجھے آسمان پہ وہی نقشہ نظر آتا ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار نہ اللہ نہ کرے ہو جائے. بہت سارے پروگرامز کیے ہیں میں نے, اور وہ تو میرا تو سارا ریکارڈ آپ آن یوٹیوب آپ کا ریکارڈ صاف ہے اس معاملے کو لے کر کہ آپ نے پہلے بتا دیا. باقی جو میرے ساتھ لوگ تھے, میں کہتی تھی کہ وہ سب کہتے تھے, ایون وزیر اعظم وہ کہتے تھے ریکارڈ ترقی ہوگی, خان صاحب کام کے موڈ میں آ گئے. میں کہتی تھی اللہ کرے کہ ایسا ہو, اور پاکستان, ان کو یہ بھی لوگوں نے کہا جو میرے ساتھ میری برادری کے لوگ ہوتے ہیں, اسٹرالوجرز جو ہیں, کہ جی لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس آئے گی, اور میں یوں نفی میں سر ہلاتی تھی کہ بالکل پاسبل نہیں ہے. لیکن اب آپ کے اندازے چونکہ اتنے درست رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ اندازہ تھا, وہ بھی آپ نے کہا نا اندازہ, تو میں نے اس لیے لفظ اندازہ استعمال کیا. 6 مہینے ملک کھڑا ہونے کے قابل رہ جائے, میں کہتی تھی پہلے 6 ماہ ملک کھڑا ہونے کے قابل رہ جائے, اسی میں بڑی عافیت. تو اب اس میں سے ہم نکلیں گے کب؟ دیکھیں, کیونکہ میں بہت عرصے سے پروگرام کر رہی ہوں, جب سے پہلا پیشنٹ آیا تھا نا پاکستان میں, اس وقت سے میں ٹیلی ویژن پہ شوز کر رہی ہوں, کیونکہ لوگوں کو میری وہ پیش گوئی یاد تھی, سوائے علی ممتاز بھولے ہیں. مجھے حیرانی ہے, میں تو آپ کے دماغ کی بڑی فین تھی. اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, چلے اس طرف آتے ہیں, وہ بتائیں. تو میں نے جب پہلا پیشنٹ آیا تھا, اور پھر شوز شروع ہو گئے کہ آپ دیکھتی تھی کہ یہ کرائسس, تو یہ کرائسس کا نام کرونا مجھے نہیں پتا تھا, باخدا علم بڑا محدود ہے. وہ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ آفت کا نام کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا. میں 6 مہینے آفت زدہ دیکھ رہی ہوں, یعنی کہ اگلے مہینے تک یہ اگلے مہینے تک دیکھیں مک نہیں سکتا. اگلے مہینے کیا, میں شو کا نام تو نہیں آپ لوگ یہاں لینے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. ایک شو پہ میں نے کہا تھا کہ بلکہ وہ کامیڈینز کا شو تھا, کہتے تسی تو سارا سال ہی وچ لے گئے ہو. میں 19 دسمبر 2020 تک, ابھی تو کمر کس کے رکھیں اپنے. نہیں یہ کرونا نہیں, کرونا تو انشاءاللہ یہ جب اب میں آنے لگی ہوں, کہ جب پہلا پیشنٹ آیا تھا تو میں نے کہا تھا پہلا ریلیف ملے گا 15 اپریل 2020 کو. اور آپ پیچھے اٹھا کے دیکھیے میری ڈیٹس پہلے سے ہیں. اچھا, 15 اپریل کو جرمنی یورپ سائٹ پہ لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر میں نے کہا تھا دوسری ڈیٹ آئے گی 15 مئی, 5 مئی, پھر 15 مئی, جہاں سے اور آسانی آپ دیکھیں گے. آپ نے دیکھا جی پاکستان بھی مکمل کھول دیا گیا. 31 تک بہت ڈسائسو ٹائم میں, یہ 2 ہفتے جو ہیں. تو عید جو ہے, پلیز آپ لوگوں سے میری بھی گزارش ہے کہ جتنی سیف ہو کے رہ سکتے ہیں وہ منا لیں, کیونکہ یہ 2 ڈسائسو مہینے. دیکھیں, رب کو پتہ ہے کہ اگر یہ ان 2 ہفتوں میں بھی یہ بلا نہیں ٹلتی تو
تو پھر خطرناک حالات ہیں کہ پھر میرے رب کا اسکرپٹ کیا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا. لیکن جن ستاروں نے اوپر غضبناک نقشہ لگایا تھا جہاں سے مجھے لگتا تھا پتہ نہیں تیسری جنگ عالمی شروع ہو جائے گی, مجھے تو ماشاء اللہ بھی لگتا ہوا نظر آتا تھا پاکستان میں. وہ دیکھیں فوج کیسے اس وقت سڑکوں پہ, فوجی کا وہ تھا منوپلی تھی, ان کو لانا پڑا جو ہے آپ کو اپنی. لیکن آپ کہتی ہیں کہ 6 مہینے یعنی کہ اگلا مہینہ جون کا ملا کر 6 ماہ تو تھے ہی تھے سر ستاروں میں. تو اس کے بعد کیا ہوگا, سب نارمل ہو جائے گا؟ اچھا اب ہم ادھر سے نکل گئے, پھر میں نے یہ میری پیش گوئیاں سب 2020 کی 1 جنوری کی آن ایئر ہیں. پھر میں نے کہا تھا اس کے بعد آپ کو آنی ہے معاش کی جنگ, بہت کرائسس جو ہے وہ اکنامکلی بہت کرائسس آئے گا, جس سے مجھے تو ملک کی ترقی نظر نہیں آ رہی, مجھے تو ملک میں زر مبادلہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا, یا لوٹی ہوئی دولت نہیں نظر آ رہی. انشاءاللہ یہ جو دنیا ہے ابھی تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ جینا سیکھیں گے. جب 19 دسمبر سے اگلا سفر شروع ہوگا پھر یہ سختیاں ہم پہ سے ٹل جائیں گی. یہ جو ماسک ہے اور یہ جو احتیاط ہے دسمبر تک رہے گا, اس کا یہ دیکھیں ساتھ اکانومی وہ بھی کرائسس ہے, کچھ ہمیں ان چیزوں کے ساتھ جینے کی کوشش جینا پڑے گا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے زندگی بیک ٹو نارمل ہوتی چلی جائے گی. لیکن انشاءاللہ جون سے بھی آپ اللہ کرے کہ جو ہے, لیکن پہلے 6 ماہ تو میں نے بولا تھا وہ تو بہت مشکل. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی جواد احمد سے اور سامیہ خان سے. ملاقات ہوگی آپ سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. عید کا موقع ہے سو آپ سب کچھ ہی بہت بہت عید مبارک. یہ سچویشن جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں آپ کے ایک عام آدمی سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے, اور وہ عام آدمی کہ جو ہمیں تیسرا چوتھا پانچواں کچھ اسی طرح کی ریشو چل رہی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرونا ہے ہی نہیں, یہ ڈرامہ ہے, یہ پیسے اکٹھے کرنے کا ایک طریقہ ہے, لوگوں کو کہہ دیا جی کرونا ہے کرونا ہے, کرونا کچھ نہیں ہے. اس سوچ کے ساتھ اب ایک عام آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے, گھومتا ہے, جہاں پہ بیٹھتا ہے وہاں پہ یہ بات کرتا بھی ہے, جن سے کرتا ہے وہ بھی پھر آگے یہ بات اس طرح سے پھیلتی جا رہی ہے. دیکھیے اس ملک میں نا کافی عرصے سے 2011 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر بن چکے ہیں, انہوں نے اس ملک کے اندر ایک عجیب سی فضا قائم کی ہے جس کے اندر انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے, اور نوجوانوں کو خاص طور پہ, اور گمراہ کیا ان کو بہت بری طریقے سے, کہ اس پاکستان کے جو اصل مسئلے ہیں نا وہ 2 لوگ ہیں, ایک نواز شریف اور شہباز شریف, اور ایک آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری, اور 2 پارٹیز ہیں, ایک مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی. اور جب یہ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے نا, فکس ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. پہلے انہوں نے یہ کہا, اس کے بعد انہوں نے اپنے پارٹی میں پہلے وہ کہتے تھے نوجوانوں کو لے کے آؤں گا, عام لوگوں کو لے کے آؤں گا. اس کے بعد ایک دم انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں نا اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اتنے عرصے کے بعد کہ ان کے ساتھ تو نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا, بڑی میں نے مار کھا لی ہے, اب میں الیکٹیبلز لوں گا. انہوں نے سارے وہی جو مختلف پارٹی سے لوگ آ رہے تھے ان کو لینا شروع چینی کیا, والا, آٹے والا, سب وہ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے پارٹی میں گھسانے شروع کر دیے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی جو انسان ہے اگر وہ ان لوگوں کو ووٹ دے گا یا کسی اور کو بھی ووٹ دے گا تو وہ کرپٹ لوگوں کو ووٹ دے رہا ہوگا اور ملک کا کے اندر تباہی ہو جائے گی. اور جب ہم آئیں گے نا تو نہ ہم ایمنسٹی دیں گے, نہ ہم قرضے لیں گے, نہ ہم IMF کے پاس جائیں گے, نہ ہی میں اپنی جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا, گورنر ہاؤس جو ہے اس کو بھی دیواریں گرا دیں گے, اس کی دیواریں گرا دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے, اتنے بڑے بڑے دھوکے دیے گئے کہ اب تو آ کے جو کرونا والا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے لیے شاید سزا ہے, کیونکہ یہ تو وہ معاملہ اپنی حل کر سکے جو جس کے اوپر دعوے کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کیا تھا. اور میں ایک بات بتاؤں, جو عام انسان کا جو ووٹ ہوتا ہے نا, یہ جو ہمارے لوگ تو بڑے معصوم سے ہیں, سادہ سے ہیں, وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ سادگی میں ان کو پتہ نہیں ہوتا اصل بات ہے کیا. یہ جن سے ووٹ لیا جاتا ہے اگر آپ ان سے یہ کہہ کے ووٹ لیتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا اور پھر بعد میں نہیں کرتے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا پھر بعد میں وہی کرتے ہیں, تو آپ اصل میں ان سے دھوکہ کر کے ووٹ لے رہے ہوتے ہیں. ان سے ان کی امانت ہوتی ہے ووٹ, آپ ان سے لے رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کا کوئی پاس نہیں کرتے اس امانت کا. میں سمجھتا ہوں کرونا کا جو معاملہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں,
انہوں نے اس میں کیا کیا؟ آپ خود ذرا دیکھیں کہ 14 مارچ تک علی اس ملک کے اندر کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کرونا میں کوئی چیز ہوتی ہے، جبکہ چائنا سے خبریں آ رہی تھی اور ملکوں سے بھی آ رہی تھی، ایران میں بھی تھا، انہوں نے کوئی خیال ہی نہیں کیا. یہاں PSL کے میچز ہو رہے تھے. 14 مارچ کو پہلے دن عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی کرونا بھی کوئی چیز ہے. 14 مارچ، ابھی ہم مئی میں بیٹھے ہوئے نا. تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ کیا ہونے والا ہے کس چیز سے. اور جب یہ ہو گیا سٹارٹ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ لاک ڈاؤن نرم کرنا ہے، لاک ڈاؤن سخت کرنا ہے. لاک ڈاؤن کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم یہ ہوتی ہے، ایک قسم یہ ہوتی ہے. پھر میں حیران ہوں اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوتا. وہ ایک زلفی بخاری ان کے کوئی مشیر تھے، پہلے انہوں نے وہاں سے ایران سے وہ لوگ بلا لیے. اچھا تبلیغی جماعت کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا، حالانکہ میں بڑی عزت کرتا ہوں تبلیغی جماعت کی، لیکن اس طرح کے معاملات میں آپ نے ریشنلی دیکھنا ہوتا ہے. ان کو بھی کنٹرول نہیں کیا، ابھی بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے اس طرح کے تمام اجتماعات. اچھا اور ساتھ پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ ینگ لوگوں کو نہیں ہوتا. پرائم منسٹر نے آگے ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم سے خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں ینگ لوگوں کو نہیں ہوتا. اس سے کنفیوژن پھیلی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر چاہے آپ نے اس کو ووٹ دیا ہو نہ دیا ہو، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا مطلب یہ کہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو کوئی بھی بات کریں گے تو دھیان سے کریں گے. لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، حسن ظن یہ ہوتا ہے، تو لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں بے شک ان کو ووٹ بھی نہ دیا ہو. اب ایک آدمی اگر آگے یہ کنفیوژن پھیلاتا ہے کہ جی یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہ اچھا پھر سندھ سے بھی لڑائی ڈال لی. لڑائی کرونا کو بجائے کنٹرول کرنے کے ایک صوبہ اور وفاق آپس میں لڑ رہے ہیں. کیسے موقع پہ کہ جب تو کنفیوژن اتنی پھیلی ہے علی، اتنی پھیلی ہے کہ اب آپ لوگوں کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. اب لوگ افواہوں پہ بھی بلیو کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ ہے ہی کچھ نہیں. اور ابھی بھی آ کے یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہہ رہے، ایک دفعہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہے یہ مت کہو کہ نہیں ہے، نہیں کہہ رہے. کنفیوژن پھیلی جا رہی ہے، پھیلی جا رہی ہے. میسج بھی ایسے دے دیے جاتے ہیں جواد کے بھی. ہم خیر بریک لیتے ہیں کہ جب کہہ رہے ہیں جی ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے، لیکن کچھ لوگ میں نے انٹرنیشنلی کہتے ہوئے ان کو یہ سنا ہے کہ جی ڈرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ڈریں گے تو آپ گھروں میں رہیں گے. یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کرونا ہے میں نکل رہا ہوں دیکھتا ہوں کرونا کیا کرے گا. آپ کو نکل کے کہاں جانا ہے، آپ کو احتیاط کرنی ہے، دوسروں کا خیال کریں. اپنی پرواہ نہیں بھی ہے نا، دوسروں کا سوچیں کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے تو ہم عید کا موقع ہے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. عید کا موقع ہے، سو آپ سب کچھ ہی بہت بہت عید مبارک. وقفے پہ جاتے ہوئے سامعہ کے لیے ہم نے ایک سوال چھوڑے دیا تھا کہ واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ ان کے حساب کے مطابق یا کہہ لیں اندازے کے مطابق جواد احمد صاحب پرائم منسٹر کب بنیں گے؟ جی سامعہ. جی یہ تو بڑا مشکل سوال ہے کہ وہ پرائم منسٹر. نہیں اب میں نے مشکل ہی پوچھنے ہیں، اب میں نے آسان نہیں. میں نے پرائم منسٹر بننا ہی نہیں تو وہ کیسے بتائیں گی کہ وہ میں کب بنوں گا؟ نہیں ان کے حساب دیکھیں. کبھی عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی میں سیاست میں آؤں گا، وہ پہلے یہی کہتے تھے میرا تو پولیٹکس میں کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ. حتیٰ کہ اب آپ دیکھیں ریسنٹ کیا ہوا ہے، شاہد خان آفریدی صاحب کا چل رہا تھا کل بیان کہ جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میں یہ بھی ختم. ان کو شوق ہوگا بالکل. میں تو ایک بڑی پارٹی بنانا چاہتا ہوں عام لوگوں کی. اچھا مجھے چیز بتائیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو کیا آپ اپنی پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے اور اگر آپ ممبر قومی اسمبلی بھی ہوں گے تو ممبر قومی اسمبلی ہونے کے ناطے پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے پرائم منسٹر نہیں بنیں گے؟ آپ کو پتہ ہے میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اس کی لائن ہے کرنٹ چیئرمین برابری پارٹی پاکستان. ٹھیک ہے، چیئرمین نہیں ہے، کرنٹ چیئرمین. دوسرا اس میں یہ ہے کہ بلیو ان ہیومن ایکوالٹی، an egalitarian global human society and a borderless world. ہم بہت بڑے کینوس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی بنیاد پہ. اس ملک کے اندر جو رائج دو چیزیں ہیں نا جو جس کے اوپر ہوتی ہے سیاست کے دی کرپشن، دھاندلی، اور اس کے بعد مذہب کو یوز کرنا، اس کے بعد نیشنلزم کو یوز کرنا، صوبائیت کو یوز کرنا. ہم کہتے ہیں ان سے بالاتر ہو کے ہر انسان کی خوشحالی، چاہے اس کی کوئی مذہب ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی صوبہ ہو، تمام لوگوں کو ان کی فیملیز کو اس ملک میں ایک خوشحال طریقے سے رہنے کے لیے جو اکانومی ڈیزائن کرنی ہے، پلان کرنی ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا کینوس ہے. اور اگر ہم پاکستان میں یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ آئیڈیا
ایکسپورٹ ہونا چاہیے لوگوں کو, تمام لوگوں کو خوشحال ہونا چاہیے دنیا میں, جو کہ نہیں ہے لوگ. تو اس لیے ہم تو اس طرح سوچتے نہیں ہیں. لیکن ایک تو لیڈر آف دا ہاؤس تو ہوتا ہی ہے نا, تو کوئی نوجوان ہوگا نا. نہیں اتنے سارے نوجوان ہیں, اتنے کیپیبل لوگ ہیں اس ملک میں, ان کو آرگنائز ہی نہیں کبھی کیا گیا. اگر آپ بھی کیپیبل ہیں اور آپ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں اور آپ کی پارٹی اقتدار میں بھی ہے, تو پھر بھی نہیں سوال ہی بن جاتا. سامیہ سے ذرا پوچھ لیتے ہیں, کوئی پتہ نہیں بعد میں آپ کا ذہن آپ کو کنونس کر میں ایگری کرتی ہوں. انہوں نے پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا, مجھے لگتا ہے آپ نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے وہ نہیں بنے گی. میں سے ہوں گے, ہی ول ناٹ, مجھے نہیں, میں بھی ان کی میں ایگری کرتی ہوں. he will be a member of the national assembly. نہیں کنگ میکر بنیں گے جو ہے نا. ویسے بتاؤں جو میں نے ان کا سیٹرن کا وہ پڑھا ہوا ہے, سیاسی مزاج جواد کا ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو آپ کو پتہ سیاست کا اصل لفظ کیا ہے, جو وہ مزاج نہیں ہے, اور اتنا خراب انداز. سیکھ جائیں گے اب اللہ کرے کہ مزاج ان کا اس طرف ہو جائے چینج کرنا پڑے گا, اس طرف مزاج سیاسی. اللہ ویسے اللہ نہ کرے, اب تو میں کہتی ہوں اللہ ایسے لوگوں کو اوپر لے آئے وہ سیاسی مزاج والے, اب ہمیں نہیں چاہیے کہ بہت سفر کر لیا. ایک اور بات, کنگ میکر کب ہوں گے؟ میں بتا رہی ہوں کہ یہ 1 سے 1.5 سال بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ ہم 2021 میں 2021 ختم ہونے سے پہلے کچھ ایسی بڑی چینجز نظام میں آ چکی ہوں گی جو جہاں سے اس پاکستان کی لیکن جواد احمد صاحب کیا 2021 میں کنگ میکر ہوں گے؟ نہیں, یہ اب تو ان کو کوشش بڑھا دینی چاہیے. اب تو ٹائم شروع ہوا ہے, یہی موقع ہے. یہ ان کا 5 مئی سے تو ان کا وقت شروع ہوا ہے. اب تو ان کو دن رات لگا کے ایک کرنا چاہیے. جو ہے اگر اللہ تعالیٰ جب نیک نیت سے آپ اٹھتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں قطرے سے قطرہ مل کے دریا بن ہی جاتا ہے پھر. اور اس وقت ان کو اپنی ایفرٹ کو بڑھا دینا چاہیے کیونکہ یہ ان کا بیسٹ ٹائم شروع ہو چکا ہے. آپ یعنی کہ کنگ میکر کے لیے ان کو ایک اچھی خبر یہ دے رہی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے جب ان کو اگر اللہ نے موقع دے بھی دیا, یہ مجھے بہت اسکرین پہ اس طرح نظر نہیں آتے, مجھے یہ کنگ میکر کی حیثیت سے تو نظر آتے ہیں. اور وہ کیونکہ میں تو کہوں گی بلکہ کیسا لگ رہا ہے جواد یہ سن کر کہ آپ کنگ میکر ہوں؟ میں تو بڑا خوش ہوں, بلکہ کہ اگر جو میں سوچتا ہوں اگر وہ ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہوگا جو یہ بتا رہی ہیں. دیکھیں میں اس علم کو نہیں جانتا جو مطلب یہ بھی سائنس ہے, اندازے ہیں, یہ میٹافزیکل چیز ہے, لیکن میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا علم. آف کورس انہوں نے اس سے پڑھا لکھا ہے سارا کچھ. ہم تو جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا, ہم بناتے ہیں پرسپیکٹیوز, اور پرسپیکٹیوز بناتے ہیں ہم ڈیٹا کے اوپر, یا ہم بناتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے اوپر, فیکٹس کے اوپر, فگرس کے اوپر, اور وہ کرونولوجیکلی ہسٹری کو دیکھ کے بھی اس میں جو کچھ ہوا ایونٹس کو دیکھ کے بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر پرابلم جو ہوئی ہے نا ابھی تک, وہ یہی ہوئی ہے کہ لوگ اقتدار کے لیے پارٹیز بناتے رہے ہیں, اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور خود بھی ایک پوزیشن حاصل کرنے کے لیے. اب میں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 لوگ ہیں, 3 لوگ ہیں, ان کے خلاف میں ہوں, تو بس یہی اصل جڑ ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طبقہ ہے, پورا طبقہ ہے, 1% کہہ لیں, 2% کہہ لیں, جو اس ملک کی صنعتوں پہ, ایگریکلچرل لینڈز پہ, لینڈ ویسے اربن جو ہے وہ بھی ہے, لینڈ مافیا جس کو ہم کہتے ہیں, اور پھر مافیا صاحب کے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا. اور آئے بھی ان صاحب کی گورنمنٹ میں جو مافیا سے خلاف بات کرتے تھے, پہلی دفعہ ان کی گورنمنٹ میں واضح طور پہ نظر آنا شروع ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہوئی ہے یہ. اور لوگ کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا, انہوں نے نہیں کیا. ہوا یہ ہے کہ باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اتنا ان کے خلاف وہ محاذ کھڑا کیا کہ وہ بھی کوئی چیز نہیں چھوڑتے, ہر چیز منظر عام بھی آتی ہے, ہر انسان کے پیچھے لوگ لگے ہوتے ہیں. تو بہرحال اب مافیاز ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں لینڈ ریفارمز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے, جو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور اس ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی جو معاملہ ہے, اور جتنا پروفٹ وہ ہم سے مانگ رہے ہیں اور وہ لے کے جائیں گے, ایون سی پیک بھی اس میں شامل ہے, اس کا بھی ایک معاملہ ہے. جو کہ عوامی حکومتیں تو اور طرح دیکھیں گی اس کو. یہ لوگ جاگیردار سرمایہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, ان کو فرق نہیں پڑتا, ان کو اپنا حصہ چاہیے, اس کہتے ہیں جو مرضی کریں. پاکستان کے اندر اتنی غربت ہے کہ آج بھی 17,500 منیمم ویج ہے 4 صوبوں میں, 17,500. اور علی آپ کو یہ بڑی اچھی طرح پتا ہے, آپ کی بھی نبض ہے, آپ جرنلسٹ ہیں, لوگوں کے آپ حالات جانتے ہیں. لوگوں کو 5,000 سے لے کے 12,000 روپے تک میں کام کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے شہروں میں. بالکل کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے شہروں میں, مطلب لاہور, کراچی, اسلام آباد, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, حیدرآباد, میں آپ کو پشاور, کوئٹہ, اس طرح کے شہروں میں. تو آپ سوچیں کہ دیہاتوں میں کیا حال ہوگا. میں تو بار بار کہتا ہوں, پاکستان کی جو
نوجوان جو ہے مڈل کلاس سے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں. وہ کبھی جائیں دیہاتوں میں گھسیں, چھوٹے قصبوں میں جائیں, ان کو احساس ہوگا کہ یہ ایکچولی جانوروں کی طرح رہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. ان کو انسان تو لگتے نہیں ہے, نہ کوئی شعور ہے. دیکھیں 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا آج بھی, آج کا 3 کروڑ بچہ. تو اس سے پہلے کتنے نہیں جاتے ہوں گے جو اب نوجوان ہیں. آپ کہتے ہیں نا پاکستان میں بہت نوجوان ہیں, آپ کو پتا آدھے سے زیادہ نوجوان تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ایف اے کرتے ہیں, چند لاکھ لوگ ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو آپ اس ملک میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر پورا کا پورا, جسے انہوں نے کہا نظام ہی بدلنے والا ہے. نظام کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے, اور 99% لوگوں کے لیے نظام بنے گا تو کچھ ہوگا. 1% کے لیے جو یہ نظام چل رہا ہے نا, یہ اور چل نہیں سکتا. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی. جواد احمد سے اور سامیہ خان سے ملاقات ہوگی آپ سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. عید کا موقع ہے, سو آپ سب کو جی بہت بہت عید مبارک. سامیہ, عید کا موقع, تو عید کے موقع پہ کرونا اگر ہو تو کرونا آپ کو یہ تو کہتا نہیں ہے نا منع, ٹھیک ہے کہ ہمیں ذرا احتیاط کرنی چاہیے, کیش پہ بھی جو نوٹ ہیں اس کے اوپر بھی کہتے ہیں اس سے بھی, لیکن آپ نے عید کے موقع پر کسی کو عیدی دی یا آپ نے یہی کہہ کے ٹال دیا کہ اس دفعہ عیدی بھی نہیں ملے گی؟ منع کیا ہوا, میں نے نوٹ ہی نہیں نکلوائے. نہیں, بڑا اچھا طریقہ ہے. بچوں کو ہم نے سکھایا کہ اس نوٹ لو ضرور ہم سے, اس پر ذرا استری مار لو. یا آپ نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ اس دفعہ بچوں مجھے نہیں ملی ہے تو میں کیا کروں؟ خاتون ہونے کے ناطے خواتین تو فوراً یوں چٹکی بجا کر عید کا موقع ہو, سالگرہ کا موقع ہو, نیا سال ہو, کوئی اور ایسا تہوار ہو تو فوراً اپنا کام نکلوا ہی لیتی ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ امول سنگل اور میری صرف ماں ہے جو مجھے عیدی دیتی ہے تھوڑی سی, اور وہی بس میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں. جواد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی ہوں, ہمارے کیمرے میں نظر آتی ہیں. میں زیادہ ڈیزرونگ ہوں, اکیلی سنگل. جلدی کریں اس سے پہلے کہ ہماری آپ کے فون پہ نظر, ہم فون اٹھا لیں آپ کا. میڈیا جواد سے موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک سری لگوا دیں کچھ عید کا دن. آپ ڈاکٹرز کا ہی سننا چاہیں گے یا کوئی اور؟ اچھا لگتا ہے مجھے ان کا, بہت پیار سے گایا لگتا ہے انہوں نے اس کو. اچھا, میں ڈیڈیکیٹ ہی کر رہا ہوں ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, نرسز کو, ایمبولینس ڈرائیورز کو, تمام ہیلتھ ورکرز کو, اس کے بعد پولیس کو, اس کے بعد ویسٹ مینجمنٹ والے جتنے بھی ہیں, جو بھی لوگ فرنٹ لائن پہ کام کریں, آرمی کے لوگ بھی جو بھی فرنٹ لائن پہ اس وقت کام کر رہے ہیں, میں سب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, لیکن اسپیشلی ہیلتھ ورکرز. تم مسیحا ہو اس قوم کے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے. تیری محنت تبھی ایسا رنگ لائے گی, تیری ہمت چٹانوں سے ٹکرائے گی, گر تو ثابت قدم ہوگا ان کی طرح جو کہ غازی بنے جیتے سب بازیاں. کامیاب رہو ہر قدم, قوم کی عزت ہو تم مسیحا ہو اس قوم کے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے. بہت شکریہ. ہمیں تم سے پیار ہے. اور یہ آپ نے ابھی جب یہ ڈیڈیکیٹ کیا تمام پیرامیڈکس کو اب یہ کرونا کے دنوں میں, تو یہ ہر جگہ پر یہی سنا جا رہا تھا, یہی پلے کیا جا رہا تھا, اور لوگوں نے بہت پسند کیا آپ کی اس کوشش کو, کیونکہ اس میں ایک چیز اور سامنے آئی کہ یہ آپ کی آواز آپ کے دل سے نکلی ہے. جب یہ جملہ ہے نا, یہ ہمیں تم سے پیار ہے, اس میں ساری جان ہے, اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. اور آپ ہمارے ان آرٹسٹ میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ دل سے پاکستان کے لیے, پاکستان میں, پاکستان سے باہر پرفارم کیا ہے. اور آپ وہ سی ڈی پہ پرفارم کرنے والے, یعنی کہ وہ سافٹ ویئر کی پیداوار نہیں ہے, یا سافٹ ویئر سے آپ تیار نہیں ہوئے ہیں, آپ کا پیور ٹیلنٹ ہے. علی, میں آپ تو خیر اس کے وٹنس ہیں, آپ انگلینڈ میں بھی کانسرٹ دیکھتے رہے ہیں, لیکن جو سب سے مزے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا باقی اور آرٹسٹ نے کتنے کیے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنے میں نے نیشنلزم پہ, پیٹریٹزم پہ, یعنی اور پھر اس کے بعد سوشل سبجیکٹس پہ, میں جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, پولیو ہے, امپلائمنٹ ہے, پاپولیشن ہے, مطلب وہ جو کیا اسے کہتے ہیں ڈرگ ایڈکشن ہے, میں نے جتنے سانگز بنائے ہیں نا صرف پاکستان کے اوپر جو گانے ہیں نا, میرے کم از کم میرا خیال ہے 10 سے کم نہیں ہوں گے جو
جو اچھے خاصے لوگوں کے اندر گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں نے اتنے کیے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ 25-30 گانے تو میں نے صرف ان سبجیکٹ کے اوپر کیے ہوئے ہیں. تو یہ وہ بات ہے جس کا میں تھوڑا سا میں فخر تو نہیں کرتا، ہاں کریڈٹ لیتا ہوں کہ کم از کم میں نے اس ملک کے اندر جو میں کر سکتا تھا موسیقی کے تھرو. دیکھیں اگر میں نے پولیٹیشین بننا تھا بعد میں، مجھے کیونکہ میں تو یونیورسٹی کے زمانے سے نظریاتی ہوں، میں لیفٹ آف سینٹر کی پالیٹکس کرنا چاہتا تھا، وہی جو لوور مڈل کلاس، ورکنگ کلاس، مزدور کسان، ان کی پالیٹکس. اور یہ تقریباً آپ سمجھے 85% سے زیادہ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر جو یہ لوگ ہیں. تو یہ تو میں کرنا ہی چاہتا تھا، لیکن جب میں موسیقی میں بھی تھا، جب میں اس طرف جا رہا تھا کہ مجھے لوگ پہچانے، میں ریچ آؤٹ کرنا چاہتا تھا. ایک بات اور بتاؤں، میں اس کو وہ کر دوں، آپ کہتے ہیں نا انڈورس کروں اس بات کو. میرا پہلا گانا بھی جو تھا نا اللہ میرے دل کے اندر، وہ اس کے اندر میں نے ڈسپیرٹی دکھائی تھی، امیر اور غریب کا فرق دکھایا تھا. اور میرا جو پہلا البم تھا اس کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے. کوئی بھنگڑے پہ نہیں تھا، نہ کسی لو سانگ پہ تھا. ہاں وہ تھا بول تجھے کیا چاہیے، جھجکنا نہیں ہے تجھے یارا، ڈرنا نہیں ہے تجھے، بول تجھے کیا چاہیے. وہ طنز ہے انسان کے اوپر کہ بھائی کیا چاہیے. اور میرے پہلے 5 گانے جو تھے نا علی، اللہ میرے دل کے اندر، پہلے 5 گانے آپ پہلے 5 نوٹ رکھتے ہیں نا کمرشل. میرا پہلا تھا اللہ میرے دل کے اندر، دوسرا تھا اللہ میں سونے میرے ڈھول ماریا، تیسرا تھا لائی میں اونچا نال یاری وے میں ہنیوا سائی میرا اونچا ہے، چوتھا تھا بھر دے جھولی میری مولا، اور 5واں تھا بول تجھے کیا چاہیے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں نے موسیقی میں جو کچھ کر سکتا تھا نا، میں اپنا پیغام پہنچانے میں نے پوری کوشش کی ہے. باقی اب لوگ بتائیں گے میں کیا کر سکا اور نہیں کر سکا، لیکن مجھے اس کا پالیٹکس میں فائدہ بہت ہوا ہے. لوگ کریڈیبلٹی کم از کم سمجھتے ہیں کہ ہے. میں ان کے ساتھ اگر بات ہم اب پروگرام کو کلوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جواد آپ کا بہت بہت شکریہ، سامیہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور عید کا موقع ہے تو عید منائیں اپنوں کے ساتھ، اور خوشی کا موقع ہے. ایک مشکل وقت ہے، ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ عید ایسے سیلیبریٹ ہوگی، لیکن ہمیں کرنا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ان کا خیال ہمیں کرنا ہے. اور ابھی آپ نے اپنے پہلے البم کا ذکر کیا، تو آپ نے جو ڈاکٹرز کو ابھی، یہ پیرامیڈکس کو آپ نے جو ابھی ڈیڈیکیٹ کیا سانگ، ہم چاہیں گے کہ ہم پروگرام کلوز جو ہے وہ آپ کے پہلے البم کے اس کلام سے کریں، اللہ میرے دل کے اندر. اچھا میں پھر اس کی جگہ نا میں یہ بھی خدا کے نام ہی ہے، یہ میں لائی میں اونچا نال یاری میں سناتا ہوں. یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سارے گانوں میں اپنے. لائی میں اونچا نال یاری وے، لائی میں اونچا نال یاری وے، میں ہاسنی وا سائی میرا اونچائے، ہو میں ہانی وا سائی میرا اونچائے. اللہ 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 اللہ، لائی میں اونچا نال یاری وے، لائی میں اونچا نال یاری وے، میں ہانی وا سائی میرا اونچائے، ہو میں ہانی وا سائی میرا اونچائے. رب میرے دیاں اونچیاں شاناں، میں کمی ہاں میں نہ مانا، رب میرے دیاں اونچیاں شاناں، میں کمی ہاں میں نہ مانا. واہ بہت خوب جواد، آپ کو بہت بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آپ اپنی کوششیں جاری رہیں. یہ آمین، کیونکہ مشکل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابیاں عطا کرے، اور اس میں وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے. کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمیں ملیں، ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے جو اس سوچ کو لے کے چلیں، جس سوچ کا آپ نے اپنی پارٹی کے نام کے ذریعے واضح کیا ہے. برابری سب کے لیے بہت ضروری ہے. سامیہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ضرور. میں نے ایک لائن بولی تھی کہ غریب تو سر اٹھانے کے شاید قابل نہ رہے، لیکن امیر بھی غریب ہونے کی طرف سفر شروع ہو جائے گا، اور شاید اب وہ نقشہ بدلیں گے. وہ نقشہ یہی ہونا. مجھے ممتاز کو ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.